بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. Dear brothers in Islam, I welcome you all to this important lecture by our teacher Sheikh Abdul Salam Amari Madani Hafidahullah. I would just like a minute of you to give us a brief introduction. Sheikh has completed his graduation from Jamia Dar es Salaam, Ahmedabad, Tamil Nadu, and after that he studied in the Islamic University of Medina, where he completed his BA and MA in the field of Hadith. And then Sheikh went to the state of Qatar, the Gulf region, where he was working for a period of 23 years. In the field of fatwa. There is a website called islamweb.net, which is the official website in Qatar for all fatwas. So Sheikh was a mufti of that section in the English language. I request the Sheikh to take over from me and convey his lecture or class in the topic Sources of Islam. Before that, I'd like to mention you that there's a lot of discussion, argument, debate about this topic, especially amongst the IT savvy people who browse the internet, people who read fatwas online, people who go and search for Islamic questions on the internet, people who reference this fatwa, this mufti, and so on. There's a lot of discussion, heated arguments about the contradictions, the difference of opinions between scholars, one saying possible, one saying not possible. So inshallah, Sheikh will try to give you a clarity on what exactly is that, because he's been in the very same field for more than 2 decades. میں تمام حاضرین کو خیر مقدم کرتا ہوں اور اس اہم ورک شاپ میں آپ سبھی کو خوش آمدید کرتا ہوں، جہاں پر ہمارے شیخ عزیز محترم عبدالسلام صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. شیخ جامعہ دار السلام احمدآباد سے فارغ ہیں اور وہاں سے آپ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، جہاں پر آپ نے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری حدیث کے میدان میں مکمل کیا. اس کے بعد تقریباً 23 سال شیخ محترم دولت قطر میں شرکا اسلامیہ کے اندر مفتی، باعث مفتی بزبان انگریزی آپ نے خدمات انجام دیے. اب فی الوقت شیخ پریسٹن یونیورسٹی کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. بغیر کوئی اور تاخیر کے میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے موضوع کو براہ کرم شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، میرے خیال میں اردو زبان میں مجھے بیان دینا ہے. Isn't it? You people understand Urdu, all of you. All in English. Huh? Which language? Mix. It's okay. Mixed language, no problem. I have the command on both languages. Dono languages, whatever it is, you may ask. You are free. It is a workshop. It is not a class. Anytime you have any problem, you may raise your hand and you ask the question. So let us start in Urdu. دوستوں اور بھائیوں، آج کا عنوان ہے اسلام کے مصادر، سورسز آف اسلام. ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس دنیا، اللہ تعالیٰ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہوا، یہ سمندر، یہ پورا یونیورس جو پیدا کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ؟ Why Allah subhanahu wa ta'ala has created such a huge universe? This is the first question you have to understand. اگر یہ سمجھ میں آئے تو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی.
کیوں اللہ تعالیٰ پیدا کیا؟ امتحان کے لیے پیدا کیا. امتحان کس چیز کا امتحان ہو رہا ہے؟ What kind of examination is going on? انسان کو پیدا کیا امتحان کے لیے، تو کیا امتحان ہے؟ وہ کس چیز کا امتحان ہے؟ Something is near to the answer. پیچھے میری آواز سنا دی لاسٹ میں. گڈ. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں پیدا کیا ایک ریزن کے لیے. وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. He does not want demand anything from the creatures. اللہ تعالیٰ بولا کہ ہر چیز میں دینے والا ہوں اور ہر چیز میں دے رہا ہوں. میں ایک چیز چاہتا ہوں کہ لوگ میری عبادت کریں. تو یہ ساری چیزیں ایک حدیث میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمین آسمان اللہ ختم کر دیں گے کہ جب زمین پہ ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا نہیں ہوگا، ایک بھی نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ کائنات کے یونیورس یہ ختم کر دیں گے. اس کی ضرورت نہیں ہے بولیں گے اللہ تعالیٰ. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے والا ایک آدمی بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کو قائم کریں گے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایک انڈیکیشن، ایک بنیاد ہے. اس کو ہم اوور آل ایک چیز، ایک لفظ دے دیتے ہیں، کامن لفظ، نارمل لفظ. کیا لفظ ہے وہ؟ ویری گڈ. دین، اسلام، یہ دو لفظ آپ لوگ سنتے ہیں، لیکن ٹرمنالوجی میں اگر جا کے پڑھیں گے تو اس کو شریعت اور اسی کو براڈ لفظوں میں فقہ بھی بولتے ہیں. اس کو فقہ فی الدین، یہ الفاظ عربی ہے، ٹرمنالوجی ہے، اس کو کچھ میننگ ہے. بہرحال اسلام اور دین، تو یہ پوری کائنات یونیورس از کریٹڈ اونلی ٹو اسٹیبلش دا پلیزر اور دا رولنگس آف اللہ سبحانہ و تعالی. دیٹ از دا دین. دین کے معنی سبجیکٹنگ یور سیلف فار گاڈ، فار دا ٹرو گاڈ. اوکے، تو یہ دین ہے. اسی لیے ہر چیز سیکریفائس کر سکتا ہے ایک ٹرو بلیور، بٹ ہی نیور سیکریفائز his deen. سب سے امپورٹنٹ چیز، more important than our lives, more important than anything else is deen. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was very lenient person, very merciful, very generous, سب کچھ تھا. لیکن when the matter of deen comes, he become very serious. دنیا میں رحمت للعالمین، but he indulge in some wars. رحمت للعالمین، ان کو ماننے والوں کو معاف کر دیے، ان کو قتل کرنے والوں کے لیے معاف کر دیے. ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ویلی بھر کے اونٹ دیتے، ان کو کافروں کو لے لو تم لوگ خوش ہو بول کے. لیکن when the matter of توحید اور ایمان آیا، بولے you can kill me but I never neglect or give up my job, my mission. That is the deen. دوست جان لیجیے، سب سے امپورٹنٹ دین ہے. جتنا سچا پکا ہم دین پہ جائیں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے. میرے پوری باتوں کا سمپل پوائنٹ یہ ہے کہ دین از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ان اوور یونیورس. اس پہ کچھ سوال کرنا ہے آپ لوگوں کو تو سوال کر سکتے ہیں آپ. اس لیے کہ بیسڈ آن دیٹ ہم کو دوسری چیزیں سمجھنا ہے. دین تجارت کا نقصان ہو جائے ہم لوگ برداشت کر لیں گے، دین نو. ہندوستان میں ہم کو یہ بولے کہ تم یا تو کافر ہو جانا یا تو ہندوستان چھوڑ دینا، ول لیو ہندوستان. اللہ کے رسول مکہ چھوڑ دیے، دا بیسٹ پیس آف دا لینڈ ان دا ورلڈ. لیکن جب دین پہ میرے ہو مکہ بھی چھوڑ دیے. آئی بات سمجھ میں؟ سب سے پہلی چیز تو اب دین کیا ہے وہ سورسز آف اسلام بولنے کے لیے بولنا پڑا مجھے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. آج جیسا کہ ہمارا دوست کہا کہ ہر آدمی کچھ بھی بول دیتا، کیسا بھی بول دیتا، اور ان لوگوں کا سب کا شیخ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں. پہلے زمانے میں صحابہ دین سیکھے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول دین سیکھے جبریل سے. جبریل سکھا نہیں بلکہ ہی واز اے میسنجر، ہی گاٹ دی دین فرام
Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the chain. Learning is the chain. صحیح مسلم شریف کی حدیث تو پہلے مقدمے میں بات لکھی ہوئی ہے الاسناد من الدین. کیا مطلب اس کا؟ چین کو مینٹین کرنا از an important part of the دین. دین انوینشن کا نام نہیں ہے, دین لرننگ کا نام ہے. اللہ کے رسول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بیان فرمائے یعلمہم الکتاب. صحابہ سے بھی بڑے لوگ دنیا میں آ سکتے آئے, ابو بکر سے, عمر سے, عثمان سے بڑے نہیں آئے. بٹ صحابہ جو invented the deen, they learned the deen from the Prophet. When they learned the deen from the Prophet and Prophet has been or was being taught from Allah subhanahu wa ta'ala, we have to learn the deen. Finish. That we have forgotten it. ہم بھول گئے. شیخ گوگل, شیخ یاہو ہمارا جو ہے نا دین کا سورس بن گیا. صحیح ہے نا؟ That is the lot of problem in India. Less knowledge, lot of problem. More knowledge, less problem. سعودیہ میں, قطر میں, کویت میں, comparing to India, they have extra knowledge and good scholar, good quantity of the scholar. That is why they may have some problem, but not like the problems we have in India. A lot of problems. Every few people have a new problem. شیر خورما کے لیے 2 گروپ بن جاتے ہیں ہمارے پاس. حالانکہ شیر خورما 2 دن بھی کھائے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آئی مین عید کے واسطے. چاند دکھ گیا, ٹھیک ہے بھائی, تم کو چاند نظر آ گیا نا, ایک دن صبر کرو نا, شیر خورما دوسرے دن کھاؤ. عید کی نماز بھی کوئی کمپلسری نہیں ہے. یہ سب چیزیں اٹ از اے چیلنج فار ایوری ون. واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ول پروو فرام دا سورسز آف اسلام. واٹ ایور اسکالرز ہیو ریٹن ان دی 2nd, 3rd, 4th, 5th century. This is the challenge, brothers. Because we don't have the authentic knowledge, اسی لیے problems ہو گئے. بہرحال الاسناد من الدین, دین سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ دین بھیجا. امپورٹنس آف دا دین کتنا ہے دیکھیے. آج ہم لوگ انٹرنیٹ پر کسی کو بھی کچھ بھی ہم لوگ جو ہے نا دین کا ہمارا کوئی سورس نہیں ہے, کوئی آتھینٹسٹی نہیں ہے ہمارے دین میں, یہ سب پرابلمس ہے. اللہ کے پاس کیا امپورٹنس تھا دین کا, میں آپ کو تھوڑے ایگزامپل دیتا ہوں. یہ ساری یونیورس کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ایک چیز کے لیے, دیٹ از ہی شوڈ بی ورشپ ٹرولی. دس از دا فرسٹ پوائنٹ. دیٹ ٹرو ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین بی پرفارم, کین بی ڈن اونلی تھرو دا نالج دیٹ از taught by the messengers of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. وہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں, کیسے اس کی عبادت ہونا, یہ چیز who will teach us. ہم کو کون سکھائیں گے وہ چیز؟ میسنجرس. جب اللہ تعالیٰ ڈیسائڈ کیے میسنجر کو بھیجنے کے لیے, کتنا اللہ تعالیٰ امپورٹنس دیا اس کو, ایسا قرآن میں اللہ تعالیٰ بعض چیزیں ذکر فرمائے. سورہ جن, ان کی سفارے میں سورہ جن میں جا کے پڑھی آپ لوگ. اس سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن آپس میں بات کرتے ہیں. ہم لوگ پہلے اوپر جاتے تھے آسمان پہ, سنتے تھے, لیکن اب ہم سننے جائیں گے تو ہم کو آگ کا شعلہ ہمارے اوپر گرا, ہم کو جلا دیا جا رہا. کیا چیز ہو رہی؟ إِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. جن کی کنورسیشن, جن آپس میں جو کنورسیشن بات کی, اللہ تعالیٰ اس کو نقل کرے. کیا بولے, ہم لوگ پہلے آسمانوں میں بیٹھتے تھے, فرشتوں کی کچھ باتیں ہم کو سنے آ جاتی تھی, وہ لے کے آ کے ہم لوگ یہاں پہ جو عامر ہوتے, حضرت جی ہوتے, ان کے کانوں میں ڈال کے وہ لوگ اس میں بہت سی چیزیں اضافہ کر کے لوگوں کو انچین باتوں کا انفارمیشن کرتے. ایسا ہوتا تھا. لیکن اب ہم لوگ جاتے ہیں سننے کے لیے تو پرابلم ہو رہا. کیا بات ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے ڈیسائڈ کیا کہ زمین والوں کو کچھ فائدہ پہنچائے یا زمین والوں کے ساتھ نقصان پہنچائے؟ وہ لوگ پریشان ہیں. They are not able to right now go up and listen. Possible نہیں. پریشان تھے وہ. شیطان کے پاس آئے, ان کا سردار کے پاس, بولے گا پوری زمین چیک کرو. تو پوری زمین میں ڈھونڈنے نکلے, کیا ہو گیا,
تو اللہ کے رسول ایک مرتبہ فلان نماز پڑھے تو فلان پڑھ دیتا، وہ لوگ سنے تعجب میں پڑھ دے، اوہ یہ کیا فلان ہے، وہ لوگ تعجب میں پڑھ گئے، فلان کو بولے کہ اتنا اچھی چیز ہے یہ. اور اس سے پہلے ہم لوگ انسان ہماری مدد چاہتے تھے، ہماری عبادت کرتے تو ہم لوگ بدماش ہو گئے تھے، لیکن یہ قرآن میں تو ایسی چیز ہے جو اس سے پہلے ہم کو نہیں معلوم تھی. اینی وے میرا پوائنٹ یہاں پہ صرف یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب دین کو اس دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ has protected the universe from any kind of a corruption in the message of Allah. سمجھ گیا؟ جبریل علیہ السلام is the strongest person among the creatures. ایک حدیث میں ہے اوریجنلی جبریل علیہ السلام اتنی بڑی فزیکل فارم ہے ان کا، اتنے بڑے ہیں کہ اوریجنل ان کی فارم میں 2 مرتبہ دیکھا بولے اللہ کے رسول. ون ٹائم میں دیکھا تو مشرق اور مغرب 2 فل تھا، اتنے بڑے تو ویری ہیوج کریچر. 7 دم ماں بہنا ہوتا، وہ جبریل علیہ السلام اللہ کا میسج لے کے آتے، لیکن وہ میسج میں بھی اللہ تعالیٰ کو بولے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بولے آسمانوں پہ جنوں شیطانوں کا راستہ بند، اور اس کو جو ہے نا حرسن شدیدن شہبا آگ پہ ڈلنے لگا دی مارنے کے لیے بتا دے فرشتے مارتے تھے جنوں. پروٹیکشن فار دا دین، پروٹیکشن فار دا دین ویری امپورٹنٹ. یہ سمجھنا، یہ سمجھے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک ایک لفظ کے لیے ہمارے علماء کرام، اولیاء کرام، صحابہ، تابعین ایک ایک لفظ کے لیے اپنی زندگی لگا دیے، چونکہ ان کی زندگی کا مقصد دین کا پروٹیکشن تھا. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ جو پروٹیکشن دیا اس کو وہ لوگ سمجھے تھے، اسی لیے وہ لوگ اس کو عمل کریں. سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ جن کی آخری آیت ہے عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو غیب کی چیز سکھانا چاہتے ہیں فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. پیغمبر میسج دے کے آ رہا ہے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کی ایک پوری باڈی گارڈ. لا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رصدا کہتے ہیں باڈی گارڈ کو. ليعلم ان قد بلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دیکھے کہ ان لوگوں نے اللہ کے میسج کو 100% پیورلی لوگوں کو سکھایا نہیں سکھایا معلوم کرنے کے. دیٹ از دا پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ یہ پروٹیکشن دے رہا ہے دین کو، should be 100% پیور. تو سب سے پہلی چیز قرآن کا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کتنی مرتبہ ان کو جو ہے نا آپشن دی. They tried their best that the prophet should compromise with them, neglect something. If he wants to become a king, they were ready to make him a king. سبب تھا کیا تھا مسئلہ؟ لٹل بٹ، تھوڑا کمپرومائز کرنا تھا. اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں لو کت ترکن ویلدی، تھوڑا بھی اگر آپ انکلائن تھوڑا ان کی طرف مائل ہوتے تو ڈبل عذاب دیتے. ضعف الحیات و ضعف الممات، ڈبل عذاب تمہارا کم دیتے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ بولے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِلِ، بعض الْأَقَاوِلِ، تھوڑی بات بھی اے محمد تھوڑا دین میں تم عائد کر دیتے اخذناہم بالیمین، ہم تمہاری گردن پکڑ لیتے، گردن ایسا کاٹ دیتے، دل کاٹ دیتے. قرآن میں اخذناہم بالیمین ثم لقطعنا منہ الوتین، وتین بولتے ہیں دل کی جڑوں کو، گردن میں دل کی جڑاں کاٹ دیتے، زندہ رہتا ہے انسان. یہ بات کس کو بولے اللہ تعالیٰ؟ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ ہیومن بینگ among all the humans. لیکن یہ میسج اے نبی ذرا بعض القابل بعض تھوڑا بھی دل میں بولے اپنی طرف سے تو تمہارے دل کے جڑیں پوری کاٹ کے پھینکتے. فما منکم من احد حاجزین، اگر نبی کو ہم لوگ پنشمنٹ دینا چاہ رہے ہیں تو کوئی دنیا کی کوئی کام ہے تجھ سے نہیں روک سکتی، اللہ تعالیٰ سے روک سکتی.
دیکھ رہے آپ پیورٹی آف دا دین ورڈز پیورٹی آف دا دین قرآن کی حفاظت ولو تقبل علینا بعد نزل به روح الامین جبریل امانت دار بول کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یہ شیعہ بولتے کہ جبریل دھوکہ دیا صحابہ کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ تعالیٰ دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ. میں راضی ہوں معاویہ سے علی سے سب سے. یہ لوگ بدماش آدھے صحابہ کافر ہو گئے پورے کافر ہو گئے. اللہ پہ اتنا دل لوگ میرا سبجیکٹ وہ نہیں ہے لیکن آپ لوگ خالی اشاروں میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سرٹیفائڈ کیا صحابہ کو جبریل علیہ السلام روح الامین نزل به روح الامین. روح الامین لے کے آئے امانت دار اس میں کوئی چینجز نہیں ہوا. تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے یہ دین اللہ تعالیٰ کے پاس سے پرفیکٹلی پرزرو 100% نبی تک آ گیا. ٹھیک ہے نبی ذرا برابر بھی آگے پیچھے کرے تو اللہ تعالیٰ بولے میں کاٹ دیتا ہوں میں مار دیتا ہوں نہیں ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 100% دے دیے امت کو. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بولے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ما انزل الیک. کچھ بھی نہیں پہنچانا جو ہم تمہارے پاس پہنچا وہی پہنچانا امت کو. تو اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں پہنچا ہے. کیا پہنچا ہے دین پہنچا. پہلے تک ما بلغت رسالۃ یہی کام ہے نبی کا. معلینا الا البلاغ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کرے لوگ یہ بولے وہ بولے ایسا کیوں ایسا کیوں. معلینا الا البلاغ ہماری ذمہ داری تو پہنچانا ہے پہنچا دیا. یہ وہی یعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی کتاب بھی سکھاتے اور حکمت بھی سکھاتے. حکمت بولے تو کیا حلوہ دینا ہمدرد کے حلوے بناتے ہیں نا تو اردو زبان میں اس کو حکیم صاحب بولتے ہیں حکمت دیتے. اب اردو والوں کو نہیں معلوم نا اپنے عقل سے قرآن کی تفسیر شرح بیان کرتے ہیں نا. یہ پرابلم ہے وہی سمجھانے کے لیے سورسز آف اسلام یہ میرا موضوع ہے. حکمت فلسفی کی بات کریں نا تھوڑا فلاسفر بات کریں تو اس کو بھی حکمت بولتے ہیں. بھائی بہت وائز پرسن انٹلیکچوئل پرسن بڑی باتیں کرتا اس کو بھی حکمت بولتے ہیں. اب اللہ کے رسول کیا سکھائیں یعلمہ الکتاب والحکمہ. ہم لوگ اگر ترجمہ کریں گے تو حکیم صاحب کے نسخے کریں گے عقل کی باتیں بولیں گے وہ بولیں. صحابہ بولے حکمت بولے تو اللہ کے رسول کے ہدیہ طریقہ حدی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اٹھنے کا بیٹھنے کا سکھانے کا بولنے کا. اس کو ہم لوگ بعد میں چل کے کیا بولے اس کو سنت بولے. بعد میں چل کے کیا بولے سنت بولے حدیث بولے آثار بولے. الفاظ بدلے معنی وہی ہے ضرورت کے حساب سے. ہر لفظ کیوں بولے اس کی ایک وجہ ہے وہ وجہ میں نے بیان کر سکتا اور نہ 3 گھنٹے میں اللہ کے رسول کا 23 سال کا دین آپ لوگوں کو سکھا سکتا. اللہ کے رسول 23 سال میں دین اللہ کے رسول کے پاس آیا. وہ 23 سال کا دین میں 3 گھنٹے میں آپ لوگوں کو نہیں سکھا سکتا لیکن میں گائیڈ لائنس دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین ایز اٹ از پہنچا دیے. قرآن پہنچا دیے. قرآن کے علاوہ بھی کوئی چیز پہنچائے. آج ہماری امت آپ لوگ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ آپ کے گھر میں قرآن عربی میں تبرک کے لیے ہے ترجمہ ہوگا. اس سے ہٹ کے کچھ ہے زیادہ سے زیادہ بخاری شریف ہوں گی اور کچھ بھی نہیں ہے نا. میں یہاں پہ آپ لوگوں کو میری خواہش ہے کہ میں بتاتا آپ لوگوں کو کتب ستہ یہ نام سنتے آپ لوگ یہ حدیث کی کتابیں ہیں. ویسی اور دسیوں کتابیں ہیں جو ہماری امت اس کو تجویز نہیں کری. تو میں بعض دفعہ اپنے کانفرنس وغیرہ میں لیکچر میں یہ لیکچر دینے کے بعد لوگوں کو بولتا ہوں مرنے سے پہلے ایک مرتبہ کسی لائبریری کو جا کے ایسا خدا کے واسطے ایک مرتبہ ٹچ کر لو. صحیح مسلم کو صحیح ترمذی کو نسائی کو ابن ماجہ کو ایک مرتبہ ٹچ کر کے مر جاؤ. یہ بولنے کے لیے اللہ کے رسول کے دین کو ہماری امت جو سیو کری میں ایک مرتبہ ٹچ کر اللہ تعالیٰ بول کے بولنے کے لیے ایک مرتبہ کسی اگر کتابوں کا وہ لگتا ہے نا ایگزیبیشن انڈیا میں تو ایگزیبیشن لگے تو اسلامی کتابیں تو نظر نہیں آتی. سعودیہ میں کویت میں اسلامی کنٹریز میں لگا تو جا کے دیکھو اس کو جا کے ایک مرتبہ ٹچ کر کے آ جاؤ کم از کم. اگر نہیں تو کم از کم فوٹو منگا کے اس کو ٹچ کر لو. کیا کریں گے
یہ حقیقت ہے بھائی، حقیقت ہے، یہ ہے امت کا حق. پھر لیکن بڑے اسپیکر بنے ہوئے ہیں، بڑے لیڈر بنے ہوئے ہیں، ایک آرگنائزیشن کے صدر بن جاتے ہیں، امت میں جھگڑے ہیں تو کیا ہوں گے؟ بہرحال حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ایک بات بولا قرآن میں، یہ باتیں صرف اللہ تعالیٰ بولے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نبی کے متعلق، قرآن کو تو اللہ تعالیٰ بھیج دیے نا، قرآن کو بھیج دیے. قرآن از دا ٹیکسٹ. جیسا کورٹ میں جو ہے نا، کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں انڈین گورنمنٹ کے لاس کو کیا کرتے ہیں امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، انڈین گورنمنٹ کا جو لا ہے. لیکن وہ انسان کا بنایا ہوا ہے نا، تو بنانے والا اگر لائر چالاک رہا تو وہ لا کو آگے پیچھے کر کے کیس کو 200 سال تک لے کے جاتا، بابری مسجد کے کیس کے جیسا. لائرس اس کو ایکسپلین کرتے، اس کو ادھر سے ادھر ایکسپلین کر کے لے کے جاتے رہتے. ریپ کا کیس آج کل مسئلہ نہیں ہوا، اسلام میں 1400 سال پہلے بول دیا اللہ تعالیٰ ریپ کا سزا کیا ہے. ڈیلی لکھ رہا، ہر شخص لکھ رہا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. RSS کا کوئی لیڈر بولا پنشمنٹ کے لیے سعودیہ بھیجو، گلا کر دیتے نا. تب اس کو پنشمنٹ کے لیے جب وہاں بھیجتے ہیں تو وہ قانون یہاں کیوں نہیں نافذ کرتے؟ وہ نہیں بولتے ہوئے اسلام آ جاتا نا، وہ یہاں نافذ کر دیتے. نہیں ہو سکتا، حل نہیں ہے اس کا، لیکن اسلام میں ہے. تو قرآن کیا ہے؟ ٹیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو ایک میریکل ہے، آج تک چیلنج ہے لوگوں کو. ویسا قرآن نہ اس کے معنی، اس کے میننگ کو لوگ کمپائل کر سکے، نہ اس کے ورڈنگ کو کمپائل کر سکے. دس از دا چیلنج، ایز یو نو دیٹ. آپ لوگوں کو معلوم ہے نا، قرآن چیلنج ہے. ورڈنگ آف دا قرآن از اے چیلنج، میننگ آف دا قرآن آلسو از اے چیلنج. اللہ تعالیٰ بولے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اللہ تعالیٰ اتنی امپورٹنس کے ساتھ جب دین کی بنیاد قرآن کو جب بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ بھی کر. اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسپیچ جو کلام اللہ تھا، تورات، انجیل، زبور، جو بھی آیا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، اللہ تعالیٰ اس کا پروٹیکشن نہیں کرے تو ہیومن بھی اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکی. لیکن قرآن کا پروٹیکشن کون کرے؟ اللہ تعالیٰ بولتے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم لوگ اس کی we are going to protect it, preserve it. تو قرآن پوری امت مل کے سمندر میں ڈوبا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پورے ورلڈ کے لوگ اگر یہ ایگری کر لیں کہ قرآن ان کو ضرورت نہیں ہے، تب بھی یہ دنیا سے ختم نہیں ہوگا. یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے. نکال کے دیکھو، نہیں نکال سکتے. اللہ تعالیٰ کو پروٹیکٹ کرے پہلی بات، لیکن اس کے میننگ بھی پروٹیکٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اللہ تعالیٰ بولے نبی کے متعلق وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے تمہارے اوپر ذکر کو نازل کیا. مطلب قرآن، ٹھیک ہے، نازل کیا اوپر سے آیا اللہ کے نبی کے پاس، ٹھیک ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی تم اس کو بیان کرو. کس کو بیان کرو؟ You have to explain the Quran. Who has to explain? The Prophet. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، whatever is revealed to them. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اب ایک پوائنٹ یہ یاد رکھیے آپ کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا ایکسپلینیشن دیا نہیں دیا؟ قرآن کا ایکسپلینیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے تفسیر قرآن، تفہیم قرآن مل کر لکھے اور دے جو امت کو ایسا کرے. ہاں تدبر قرآن مل کر لکھے قوم کو دے دیے کیا؟ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے ایکشنز ایکسپلینیشن ٹو دا قرآن. اسی لیے صحابہ they were recording the actions of the Prophet, the rulings of the Prophet, wordings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then later on they said actions, words, approvals are sunnah. That is yu'allimuhum al-kitaba wal-hikmah. So Quran and
hadith, sunnah. God are protected till the day of judgment. This must be understood perfectly. Otherwise, any person who says Quran is sufficient for me, he is a kafir. That means he is going to explain the Quran by his mind, by his intellect. That is, Abu Bakr, Umar, Usman never did it, and they were fearful to do that. They were fearful to do that. تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بات، لوگوں انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگوں جانو میرے کو قرآن دیا گیا اور بالکل سملر ٹو دا قرآن ایک چیز دی گئی. دیٹ از ایکسپلینیشن آف دا قرآن، دیٹ از دا حدیث. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. What is those two things? کتاب اللہ و سنتی. It is very clear. Okay? حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے. ایکسپلینیشن، عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، کنڈکٹ، کوڈ آف دا کنڈکٹ، اخلاق، عمل کیسا تھا؟ کیا بولے وہ؟ آپ کے کیریکٹر قرآن، آپ کے ایکشن قرآن، آپ کے موومنٹس قرآن. وہ لوگ سمجھے نا مکمل، اسی لیے لوگ اس کو پرزرو کرے. اسی لیے دوست قرآن الگ حدیث الگ، یہ دماغوں میں سے نکال دینا. یہ ہندوستان میں ہے اور جاہلوں کے پاس ہے. جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر چلنے والے آج تک کے آتھنٹک عالم یہ بات بولے کہ قرآن حدیث الگ ہے. ایک مثال میرے کو لے کے آ کے دینا. میرے کو ٹی وی میں آنے والے اسپیکر، نیوز پیپر میں لکھنے والوں کی بات نہیں کرنا میرے سے. آتھنٹک اسکالر جو اسپیشلائزیشن ہے جس کا دین میں، اس کی ایک مثال، ایک ایگزامپل لے کے آ کر لوگوں کو بتانا. شافی مذہب میں، مالکی مذہب میں ایک لے کے آ کے بتا، ایک ون ایگزامپل. There may be many modern authors, writers, intellectuals. No, I am talking about the scholar who knows the Arabic perfectly, who knows the Sunnah perfectly, who knows the Sahabas and Tabi'ins rulings perfectly. That's what I mean. That's what I mean. اس کو بولتے ہیں authentic scholar. یہ کوئی بولے میرے چیلنج آپ لوگوں پہ. Anyway, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سال حکومت کرے، کبھی بھی ضرورت پڑی، مصیبت آئی، مشکل آئی، قرآن تو حضرت کو معلوم تھا نا، لیکن ابو بکر صدیق صحابہ کو بلا کے پوچھتے اللہ کے رسول کیا بولے. کیوں؟ معلوم تھا کہ they can't ignore, neglect, give up what have the Prophet has said. حدیث اللہ وَإِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مجھے قرآن اور ایک جیسی چیز اس کے ساتھ دی گئی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، میری سنت اور کتاب اللہ کبھی نہیں چھوڑنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ 2 باتیں سمجھ میں آتی. سورسز آف اسلام، قرآن کا درجہ اونچا، حدیث کا درجہ نیچا، یہ بولنا بھی بیوقوفی ہے. کیوں؟ آتھینٹیکلی الفاظ قرآن کے اللہ کے الفاظ ہے، نو ڈاؤٹ، بٹ دا رولنگ دونوں میں سیم. جو اللہ کے رسول حرام بولے وہ حرام، جیسا کہ قرآن میں حرام ہے. جو اللہ کے رسول حلال بولے وہ حلال، جیسا کہ قرآن میں جو چیز حلال ہے حلال. سم ٹائم بعض چیزیں قرآن میں کلیئر نہیں ہے، انڈیکیشن سے، لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر بولے تو وہ چیز دین، وہ دین. حدیث لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں جو چاہے جیسا چاہے آگے پیچھے کر دے سکتے. اگر بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں کسی کتاب میں عربی میں ایک لفظ ہوتا لام الف، وہ بڑھا دیے تو میننگ پورا پازیٹیو میننگ نیگیٹو ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے، غلط بات ہے.
تو اتنے حدیثیں تھاؤزینڈ آف دا احادیث میں جیوس اور کرسچن ایک ورڈ لا نہیں پڑھا سکتے، نہیں پڑھا سکتے. بڑھائے وہ لوگ کئی مرتبہ بڑھائے، لیکن چلا نہیں، امت چلنے نہیں دی، امت چلنے نہیں دی. وہ لوگ اٹیک کرتے، وہ لوگ جیوس اسکالر پیدا کرتے، وہ لوگ اسلامک اسٹڈیز کے نام پہ ہارورڈ میں، اسرائیل میں، ہر جگہ ایک اسلامک اسٹڈیز قائم کرتے. وہ لوگ آپ امریکن ایمبیسی جا کے دیکھو، برٹش ایمبیسی جا کے دیکھو، ان کے پاس ایک لائبریری میں اسلامک اسٹڈیز پہ ہر سبجیکٹ پہ ہنڈریڈ آف دا بک نان مسلم اپلیکیشن موجود ہے، کیونکہ انگلش لینگویج پوری گورن پہ نان مسلم. اگر آپ لوگ عربی پڑھتے تو کلیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑتی میری، آپ لوگ کو خود بخود یہ چیزیں معلوم ہو جاتی. آپ لوگ انگلش پڑھتے ہیں، آپ لوگ انگلش میں سورسز آف اسلام، سارے سورسز آف اسلام کے متعلق جتنے ریفرنسز انگلش میں ہیں وہ نان مسلم لکھے. اور آپ کو معلوم ہے کیوں لکھے؟ وہ ہمارے جیسے بیوقوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول دیا ایک بات، بلیورس آف اللہ آر اولیاء اللہ، اینیمیز آف اللہ از کفار. دو ہی گروپ ہے اللہ، حزب اللہ، حزب شیطان. اولیاء اللہ، اولیاء الشیطان. اللہ کی پارٹی، شیطان کی پارٹی. دو ہی پارٹی ہے، تیسری پارٹی نہیں ہے دنیا میں. کلر رنگ الگ الگ ہو سکتا. اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کرے کئی مرتبہ، صحیح بات ہے. ابو بکر، عمر، عثمان کو قتل کرنے کی کوشش کرے اور کئی دفعہ کامیاب بھی ہو گئے. آج تک چلو، آج تک جنگ، یہ جنگ قیامت تک رہے گی. اس کے نام بدل جائیں گے، اس کا چہرہ بدل جائے گا، لیکن دس وار ول کنٹینیو بٹوین ٹروتھ اینڈ فالس ہوڈ. یہ کنٹینیو چلے گی یہ چیز. وہ لوگ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال جنگ کرے مسلمانوں سے، لڑائی کرے، بیٹھ کے سوچے کہ کیا بات ہے مسلمانوں کو ڈیفیٹ نہیں دے سکتے. سوچ کے وہ لوگ کئی ریسرچ کر کے کئی چیزیں بنائے. اس میں سے 2 چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے بول دیتا ہوں. ایک چیز یہ ڈیسائڈ کرے کہ ان لوگوں کو عربی لینگویج سے دور کرنا، عربی لینگویج سے ہٹا دینا. بہت سے کنٹریز میں عربی لینگویج سے دور ہو گئے لوگ. سیریا، مصر، ایران، عراق، خراسان، آذربائیجان، تاجکستان، قزاقستان، ترکستان، ہنڈریڈ آف دا کنٹریز. صحابہ یہ کنٹریز کو کانکر کرے، جب لوگ جیتے فتح کرے تو ان کی لینگویج سیکھے، انہیں ان لوگوں کو اپنی لینگویج سکھائے. کیا کرے بولو بھائی؟ عربی لینگویج سکھا کے پورے کنٹریز کو عربی کر دیا نا. ایران کی پرشین لینگویج عربی بن گئی. پھر بعد میں شیعہ آنے کے بعد 200 سال تک کوشش کر کے اس کو چینج کر دے وہ لوگ، یہ الگ بات ہے. ایجپٹ میں 50 لینگویج تھی، پوری عربی بن گئی. تونس، جزائر، لیبیا، سینیگال یہ پورے عرب کنٹری ہوئے تھے. ان کی اوریجنل لینگویج کوئی دوسری تھی ان لوگوں کی. یہ لوگ بڑے کہ ان لوگوں کو سب سے پہلے ان کے سورس سے کاٹنا. میرا چیلنج ہے دوست، آج بھی اگر امت عربی سیکھ جائے تھوڑے دنوں میں مسئلہ حل ہو جاتا، یہ دنیا کا نقشہ بدل جاتا. کیونکہ ہم کو جوڑنے والی لینگویج عربی زبان ہے. ہمارے نیک ابھی بیان کرے گا، تیسرے اسٹیپ پہ بیان کرے گا، سیکنڈ اسٹیپ پہ چلو. یہ لوگ سب سے پہلے عربی لینگویج کو ختم کریں. دوسری چیز، انگلش لینگویج کو پھیلا کے انگلش کو مسلمانوں سے زیادہ کتابیں وہ لوگ لکھ دیے. قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ، حدیثوں کا، جہاد کے اوپر، خلائص کے اوپر بہت چیزیں پورے کا پورا ترجمہ کر کے رکھتی ہے. اور اس کو ترجمہ تو معلوم ہے آپ کو صحیح چیز نہیں ہوتی. اور یہ ہمارا جنریشن یہ پڑھ رہا ہے، یہ چیز کر کے رکھیے. 2 چیزیں میں بات آپ کے سامنے اس لیے رکھا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ امت سے ہم قرآن کو تو نہیں دور کر سکتے، قرآن تو دے سکتے لیکن قرآن سمجھنے کی عقل نکال دے سکتے. وہ نکال دیا، عربی زبان سے نکال دیا ہمارے پاس. آج سب سے بڑا پرابلم ہمارے علماء، صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ عربی سیکھنا ضروری ہے امت پر. کیوں بولے؟ بھول گئے ہم لوگ، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا.
صحابہ کو میں جو عربی سکھانا، اگر عربی بات کرتے ہوئے گرامر مسٹیک اگر کوئی کرتا تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو سزا دیتے تھے، پنشمنٹ دیتے تھے. چونکہ گرامر مسٹیک کرا تو عربی زبان قرآن سیدھا نہیں سمجھے گا، وہ حدیث سیدھا نہیں سمجھے گا، وہ نہیں سمجھے گا. عربی سکھاتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. گرامر کی بنیاد سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوفہ میں تھے. وہ لوگ دیکھتے نان ادب جو ہے نا، مسلمان ان کو قرآن کو غلط پڑھ دے، حدیث کو غلط پڑھ دے، تو بولے کہ گرامر سکھاؤ، بنیاد شروع کرے. میرے دوست، حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز، یہ باتیں، یہ سب چیزیں یہ حدیث ہے. اب ایک بہت اہم بات میں بتاتا ہوں آپ لوگ، آج تک آپ لوگ اس کی طرف توجہ نہ کرے ہوں. وہ چیز یہ ہے، ہر مسلمان ایکچولی اب پیس میں آنے والے جو تصور پہ کسی کا ٹوپی نہیں ہے، کیا وہ ماڈرن مسلمان ہے؟ ماڈرن مسلمان تھوڑا ماڈرن ہو گیا نا، ٹوپی کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی دین میں ہے، کیا قرآن میں بتا کہاں ہے ٹوپی، حدیث میں بتا کہاں ہے ٹوپی. یہ مسئلہ ہے. دیٹ از دا پرابلم. یو انڈرسٹینڈنگ مسٹیک، اٹ از ناٹ یور پرابلم بیکاز یو آر ناٹ بین پارٹ. لیکن میں بولتا ہوں آپ سنیے، اللہ تعالیٰ بولے بلسان عربی مبین. قرآن کون سی زبان میں نازل ہوا؟ عربی میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایکسپلینیشن کون سی زبان میں کرے؟ عربی زبان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھا دی صحابہ کو. صحابہ کی زبان کیا تھی؟ اب تھوڑی سی عقل کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ ہمارے ہر بچہ قرآن میں کہا، حدیث میں کہا بول کر میرے کو پوچھتا ہے، ان کے لیے جواب دے رہا ہوں. سنیے، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹ نالج لے رہے، ڈائریکٹ نالج لے رہے ہم لوگ. ہمارے اور اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنا فاصلہ ہو گیا؟ 1433 ایئرس، ٹھیک ہے. لیکن دین جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین تھا، وہ دن آج بھی ہونا، وہ دن قیامت تک ہونا. اگر وہ دن نہیں ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر بول سکتا ہوں کہ میرے پاس دین نہیں آیا تھا، میرے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو اس لیے بھیجتے کہ امت کو صحیح چیز معلوم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے. تو یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث قیامت تک رہے گا حجت کے لیے. صحیح ہے نا؟ اب صحابہ کے پاس دو کیریکٹرسٹکس تھے، وہ کیریکٹرسٹک آج ہمارے پاس پوری دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، سیکوینس میں جاتے ہوئے ہم لوگ جہاں رکے تھے وہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ یہ جنریشن آیا. تو دو پوائنٹس یعنی دو چیزیں جو ہم کو سمجھنا چاہیے، ٹو تھنگس دیٹ آر مور امپورٹنٹ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. قرآن از ریویلڈ ان عربک لینگویج بلسان عربی مبین، فرسٹ تھنگ. اور وہ عربی لینگویج جو ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ کرنے والی ایبلٹی ایسی دنیا میں لوگوں کے پاس نہیں ہے، فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ، ٹائم ڈفرنس. اللہ کے رسول سے ہمارے درمیان میں 1400 سال کا فاصلہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس دو چیزیں تھیں جو دو چیزیں آج نہیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ عربی زبان اوریجنلی سمجھتے تھے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے اپروچ تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب قرآن حدیث ہمارے لیے بھی سورسز آف دین ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن سورسز آف دین تک ریچ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہم کو چاہیے. وی نیڈ مچ مور دین واٹ دے نیڈیڈ. وائی؟ بیکاز آف ٹرو فیکٹس دیٹ از نیچرلی ایگزسٹڈ.
اللہ کی طرف سے ہے. یہ کیا ہے؟ عربک لینگویج ہماری ختم ہو گئی, اوریجنل لینگویج. سو عربک لینگویج ختم ہو جانے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے سے عربک لینگویج کی جتنی ضرورت تھی, دیٹ سائنسز آف دا نالج ور ڈیولپ. نماز ضروری ہے, نماز کے لیے وضو ضروری ہے. نماز نہیں پڑھے تو گناہ ہے, وضو نہیں کرے تو گناہ ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ دو باتیں غلط ہیں. لیکن گول گھر میں لگانا ضروری ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. ویل گھر میں کھودنا ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے. ٹیپ نل لگانا ہے کیا؟ ضروری نہیں ہے. لیکن نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی لانا نہ, پانی کے بغیر وضو نماز ہوتا؟ پانی آپ بوئل سے لاؤ, ویل سے لاؤ, ٹیپ سے لاؤ, بارش سے لاؤ, سمندر سے لاؤ, پانی ہونا نہیں ہونا. ہاں, صحابہ کے زمانے میں ویل تھا, اونٹ پہ رکھ کے پانی لا لیتے تھے وہ لوگ. اب ہم لوگ اونٹ پہ رکھ کے ویل سے پانی نہیں لاتے تو ہمارا وضو غلط. ہاں, تو مینس کمپلسری نہیں ہے, مینس کمپلسری نہیں ہے. لیکن کمپلسری چیزوں کو اچیو کرنے کے لیے جو بھی پاسبل ویز اینڈ مینس ہیں اس کو کرنا ضروری ہے. سمجھ گئے نا؟ اس کو بولتے ہیں فقہی زبان میں ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. واجب کام کو کرنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں بھی ضروری ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ کپڑا خریدنا ضروری نہیں ہے. نماز پڑھنے کے لیے باڈی کور کرنا ضروری ہے تو کپڑا خریدنا ضروری ہوا. کپڑا خریدنے کے لیے ٹراول کرنا ضروری ہے تو ٹراول کرنا, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں کیوں بنا ہے بات؟ قرآن حدیث بات صحیح, کانسیپٹ آئیڈیالوجیکلی صحیح, پریکٹیکلی غلط. کیسا؟ عربک لینگویج صحابہ کی زبان تھی, بلسان عربی مبین, قرآن عربی لینگویج میں نازل ہوا, اللہ کے رسول کی باتیں قرآن عربی میں تھی. آج ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں ہے, تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے یا کہ کم از کم صحیح سمجھنے کے لیے, یا کم از کم فتویٰ دینے کے لائق بننے کے لیے, یا کم از کم اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ ہاں, سمپل تھنگ. لیکن ایوری ون از ٹیلنگ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. وہ قرآن حدیث کہاں گئی؟ انٹرنیٹ میں. انٹرنیٹ کون کنٹرول کر رہا؟ سیٹلائٹ کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ سرورز کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اس میں کیا کمی زیادہ ہو رہا؟ آج تک جتنے اسکالرز ہیں 90-95% آتھینٹک اسکالر, they don't have the access to the internet and they don't want to have the access to the internet also. They don't want. ان کو پسند نہیں ہے وہ چیز, چونکہ خیر اچھا کم ہے, اس کے اندر برا زیادہ ہے, تو we have to avoid it. کیا ضرورت ہے اس کی؟ نیو جنریشن ایڈکٹڈ ہے, چیٹنگ, فیس بک, ٹویٹر, یہ اسکالرس کا یہ بہیویئر نہیں ہے, آئیڈیالوجی نہیں ہے, یہ کیریکٹرسٹکس نہیں ہے. ماڈرن لوگ پورے کا پورے انٹرنیٹ سے اٹیچ ہے, لیکن اسکالرس نو, نیور ٹو دس ٹائم, ابھی تک بھی نہیں. میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عربک لینگویج چونکہ دین کے لیے ضروری ہے, کین یو بلیو بڑے بڑے لوگ امت مسلمہ میں پوری لائف وہ لوگ جو ہے نا عربی لینگویج کو پرزرو کرنے کے لیے پوری لائف گھومتے رہے. وہ لوگ کہاں گھومتے تھے؟ سوچ کے بولو آپ لوگ. ہاں, انگلینڈ میں, برطانیہ, انڈیا, کہاں گھومتے تھے وہ لوگ؟ چینجز جو آتے کبھی بھی کسی بھی سوسائٹی میں
चेंजेस जो है ना मल्टीपल नेशनल्स जहाँ रहते हैं, या कि मल्टी नेशनल मर्जिंग, या कि कंट्रैक्ट जहाँ होता वहाँ चेंजेस आते, जहाँ बिजनेस होता, जहाँ सिटीज रहते. लेकिन रूरल एरियाज, रिमोट कंट्रोल्स में, इंडिया में भी अभी भी जाओ आप लोग देहात में, विलेजेस में, रिमोट एरियाज में, उन लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड इज नॉट अ वेस्टर्न कल्चर, बट चेन्नई, बेंगलोर, दैट पीपल ये बहुत इन्फ्लुएंस है किससे? वेस्टर्न कल्चर से, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू दैट कल्चर, दैट दैट डेवलपमेंट ऑफ द कल्चर इन द सोसाइटी. ये लोग साहबा के साथ ताबीन, ये लोग जो है ना बुद्धि लोग गांवों में जो है ना पूरी लोग गांव में घूमते थे, घूम के कौन सा वर्ड कैसा यूज किया उसका डिक्शनरीज लिखते थे ये लोग. क्यों करे काम? क्योंकि वो लैंग्वेज अगर प्रिजर्व नहीं होगी तो कुरान हदीस प्रिजर्व नहीं होगा. ये पूरा काम करे वो लोग. बहुत ह्यूज जो है ना वो करे ये लोग. एफर्ट्स लगा इसके अंदर, एफर्ट्स लगा के इस चीज को प्रिजर्व किया. उसमें से बाद लोग इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तारीफ करते हैं. एक थे इमाम अस्माई, मुहद्दिस नहीं थे, मुफस्सिर नहीं थे, फकीह नहीं थे, मुतकल्लिम नहीं थे, उसूली नहीं थे, ये थे क्या बोल सकते हैं आप इसको? लिंग्विस्टियन कि जुबान, लैंग्वेज. इमाम शाफी तारीफ करते कि इतना बड़ा आदमी उसमें पैदा नहीं हुआ जुबान जानने में. इमाम अस्माई दूसरी सदी हिजरी में, 200 इमाम शाफी के जमाने में जिंदा थे, वो उसी जमाने में इंतकाल हुआ. इतने बड़े आदमी थे कि वो लैंग्वेज के मुताबिक कई किताबें लिखे, सम टेंस ऑफ द बुक्स लिखे. उनसे लोगों ने जो है ना कुरान की तफसीर पूछी, ये आयत का मतलब क्या है? तो क्या बोले वो? जो आदमी अरबी, वो इज द सोर्स ऑफ अरबिक नॉलेज फॉर द अदर पीपल, ऑथेंटिक पर्सन. उनसे तफसीर कुरान की पूछे तो उन्होंने बोले अरबी जुबान में ये अल्फाज का मतलब ये है, लेकिन अल्लाह ताला उसका मुराद कुरान में क्या है ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं उसका आंसर नहीं दे सकता. अल्लाह के पास मैं जवाबदाह हूंगा उसका. बोले 2nd सेंचुरी इमाम शाफी के दोस्त. अरबी में उनके उतना बड़ा आदमी जानने वाला नहीं है. कुरान की तफसीर की बात आई तो क्या बोले वो? अरबी जुबान में तो उसका ये मतलब है, लेकिन तफसीर क्या है अल्लाह को मालूम, उलमा से पूछो आप, मुझे नहीं मालूम. बोले आया बात समझ में? और यहाँ पे हमारे पास अरबी का एक लफ्ज भी नहीं आता. अरबी डिक्शनरी को जिंदगी में टच भी नहीं करे होंगे, लेकिन वो लोग कुरान हदीस की तफसीर बयान करते रहते, मसला भी बयान करते हैं, हुक्म भी बयान करते हैं, घंटा लेक्चर भी देते, दीन का लेक्चर. ये है उम्मत का सिचुएशन. अरबिक लैंग्वेज में अरबी के अल्फाज जानना, लफ्ज, आपको मालूम है इंग्लिश, साइंस, तमिल, जो भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के मेनी एस्पेक्ट्स आर देयर. पोइट्री, प्रोस, ग्रामर, वर्ड, स्ट्रक्चर, कई चीजें हैं ना. ये सब चीजें सहाबा को सीखना जरूरी था, हमको सीखना जरूरी है. सहाबा बोला कुरान हदीस इट्स ओके, मैं बोला कुरान और हदीस तो शर्म की बात है. As long as I don't know these sciences. इसीलिए इस्लामिक स्टडीज मदीना यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हो, वहां पे आप देखेंगे शेख बिन बाज पढ़ाते थे, शेख अलबानी पढ़ाते थे, फुला अली पढ़ाते थे. कुरान हदीस नहीं पढ़ा वो लोग. कुरान पढ़ा ना, हदीस पढ़ा वो लोग. क्या पढ़ा वो लोग? कुरान और हदीस के रिलेटेड नई साइंसेस, एक साइंस एक आदमी पढ़ाया, वो साइंस पढ़ेंगे तो कुरान हदीस समझ में आता है ना. बात समझ में, ये नॉर्मल है चीज है, वैसा नॉर्मल. आज
دنیا کے چیزوں میں آپ کار کا استعمال کر رہے، کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، سب چیزیں پریویس لوگوں کا ایکسپیرینس، ان کے نالج ڈیولپ ہوتے گیا آپ لوگ یوز کر دینا. صحیح ہے نا؟ تھے بالکل اسی طریقے سے قرآن و حدیث کا ڈیولپ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ جب قرآن و حدیث کی لینگویج سے دور ہو گئے تو علماء جو ہے نا کئی سینسز ڈیولپ کرے، تاکہ وہ سینسز بیس ہیں جس کے ذریعے سے قرآن حدیث سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ. یہ ڈیولپ کرے اور اس کو پرزرو کرے، یہ لوگ پرزرو کرے، یہ لوگ بہت محنت کرے بھائی. سوچ نہیں سکتے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن لکھا گیا، زبر زیر تھا، اس کو فتح زبر زیر فتح کسرہ نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زمانے کے بہت جینیس آدمی، خلیل ابن فراہیری، ابو الاسود الدؤلی، نظر ابن شمل، یہ لوگ ہیں گرامر کو سب سے پہلے فاؤنڈیشن جو رکھے. ان کو بلا کے بولے تم گرامر بناؤ، تو انہیں کی ضرورت نہیں ہے. بولے ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے ابو الاسود الدؤلی، لوگوں کو دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے تو الحمد کی جگہ کچھ آیتوں کو اوپر نیچے پڑھتے جا رہے، تو ان کو بہت تکلیف ہوئی. ارے حضرت علی آئے کہ جو لوگ ان کو بول رہے تھے، زیاد ابن ابی، بعض روایتوں میں کہ زیاد ابن ابی علی کے بعد گورنر تھے لاخر کوفہ کے، ان کو بہت تکلیف ہوئی. کیا مطلب بالکل بدل جائے گا. تو بولے کہ اس کو کچھ کرنا چاہیے. سوچے پورے، بولے کہ یہاں پہ جتنے لینگویج جاننے والے ہیں ان لوگوں کو بلاؤ، ان میں سے 20 کو سلیکٹ کرے، 20 میں سے 4 کو سلیکٹ کرے، پورے عرب میں سے قرآن لکھنے کے لیے ابو بکر پورے صحابہ میں سے 4 لوگوں کو سلیکٹ کر رہے تھے. تو یہ بھی پورے میں سے 4 لوگوں کو سلیکٹ کر کے سوچے کہ کیسا اس کو پروٹیکشن کا. ایک عربی نہیں جاننے والا بھی قرآن صحیح پڑھنا. آپ کو اگر میں بولا کہ بھائی دیکھو قرآن کا زبر سے فتح پورا میں نکال دیا، اب جو ہے نا انگلش نان مسلم بہت سے لوگوں کو تمل ناڈو ہندوستان میں پڑھنے کے لیے قرآن کو صحیح پڑھنا ہو، ایک عربی پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہندی جو ہے نا ویسے پڑھنا، وہ تو آپ کرو بولے تو کر سکتے، آپ نہیں کرتے. پھر ہم لوگ بولتے قرآن حدیث، تو وہ لوگ کیا کرے؟ ابو الاسود الدؤلی میں مختصر سنا رہا آپ کو، ورنہ ایک سائنس کی ایک ہسٹری ہے. تو گرامر کا کیا ہوا؟ ابو الاسود الدؤلی بولے دیکھو تم بیٹھو، میں پڑھتا ہوں نا، میرے منہ کو دیکھو، منہ کے موومنٹ کیسے ہوتا ہے اس کا سائنس بناؤ. وہ سائنس قرآن میں رکھیں گے ہم لوگ، تو لوگ وہ سائنس بنا کے دے دیا تو سیدھا پڑھیں گے نا. ہم دو دیکھ لیں آپ. تو پہلے سائنس وہ بنے نا، لا زبر پڑھیں گے تو منہ اوپر جا رہا تو وہ لوگ الف بنائے، اس کے بعد بی کسرہ پڑھے تو نیچے جا رہا تو اس کو نیچے لگائے، بی بولے تو پیش سامنے جا رہا تو اس کو واو بنائے. ایسا پہلا 4 سسٹم. اس کے بعد کیا کریں؟ وہ الف ہر جگہ لکھے تو دوسرے الف سے لکھنے والے گڑبڑ کر رہے، تو قرآن میں الف آلریڈی ہے تو الف سے مرج ہوا بلکہ الف کو کراس کرے، کراس کرنے کا بڑا ہو گیا، اس کو چھوٹا کرے تو وہ زبر بن گیا، وہ ہے زبر. ہو با بی بو ہے نا، بی میں نیچے آتا نا تو الف کو نیچے لکھ لیتے وہ لوگ، بعد میں اس کو نیچے کرے، ٹیڑھا کر کے چھوٹا کرے، وہ کسرہ ہو گیا. واو کو کیا کرے؟ چھوٹا لکھے تو واو ایسا ہوتا، وہ چھوٹا ہو گیا، واو وہ ضمہ ہو گیا. یہاں سے اس کی بگننگ ہوئی. اب آپ کو اگر بالکل پڑھنے نہیں آتی، یہاں پہ اس کے اوپر دیکھیے آپ زبر ہے، آپ سین معلوم ہے، اگر فتح معلوم ہے تو سا بولیں گے آپ. ایک عربی بھی سا بولتا ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں. ایسا شروع ہوئی یہ چیز. اگر کوئی آج آ کے بولے اللہ کے رسول کا زبر فتح تھا کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہمارے کو ضرورت نہیں ہے، کیا بولیں گے آپ اس کو؟ عقل نہیں بولیں گے، بیوقوف بولیں گے. سوچ کے بولو آپ بھائی، اللہ کے رسول کو زبر زیر پیش کی ضرورت نہیں تھی، نہ صحابہ کو تھی. آج میں عربی پڑھتا ہوں، میں زبر زیر کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا ہوں، بغیر زبر زیر بھی میں صحیح پڑھتا ہوں. چھوٹے بچے انگلش جب سیکھتے جن بولتے وہ لوگ، بڑے ہونے کے بعد بولتے نہیں جی گن. ان کو جب معلوم گن کہاں بولنا، گن کہاں بولنا، جنرل اسٹور میں جی آتا ہوں، وہ اوکے نو پرابلم. تو سمجھ میں آتی بات، وہ پرنسپل ڈیولپ کرے.
تو یہ فتح کسرہ جیسا یہ ڈیولپ کرے، اسی طریقے سے مورفولوجی ہے یہ کہ دوسرے سائنس سے یہ ڈیولپ کرے. لینگویج سے ریلیٹڈ کئی سائنسز ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں کالج آف حدیث، کالج آف قرآن، کالج آف لینگویج بھی ہے، کلیت اللغت العربیہ، وہی سکھاتے. لینگویج از مسٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا قرآن اینڈ حدیث. فرسٹ تھنگ یہ لینگویج، اسی لیے آپ عربی زبان میں مدرسوں میں جا کے دیکھیں، آپ دیوبند میں، سہارنپور میں، عمر آباد میں، جامعہ سلفیہ میں عربک لینگویج کا ٹائم، ہمارے کرسچن کالج میں بھی ہم لوگ عربک کو زیادہ ٹائم دیتے، تفسیر کو حدیث کو کم ٹائم دیتے. کئی کو عربی سیکھنے آ گیا تو تفسیر اور قرآن سمجھ میں آتا نا، تو اس کو زیادہ ٹائم دینا. فرسٹ، سب سے پہلی بات کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسرے سینس ڈیولپ کرے وہ ڈیولپمنٹ کمپلسری ہے قرآن حدیث سمجھنے کے لیے. حدیث عربی کے لینگویج کی کئی چیزیں پرزرو کرے، یہ بات سب سے پہلی چیز. دوسری چیز یہ سائنسز کی بہت ضروری عالم بننے کے لیے. اگر قرآن حدیث پڑھ کے اگر عالم بننا رہتا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے رسالہ، وہ قرآن حدیث سے نہیں ہے، عربی لینگویج سے متعلق اصول فقہ سے تعلق ہے اس کا. اختلاف الحدیث وہ قرآن حدیث کی شرح نہیں ہے، لیکن حدیث کے معنی کی شرح اس کے اندر موجود ہے امام شافعی کی. امام مالک کی موطا امام مالک کو پڑھے آپ لوگ، امام مالک کا نام تو سنتے آپ لوگ، ان کی کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک کا انتقال ہوا 179 ہجری میں. امام مالک اور اللہ کے رسول کے بیچ میں ایک یا دو لوگ سیدھا اللہ کے رسول کے پاس، کیونکہ امام مالک 51 ہجری میں پیدا ہوئے تھے اور 179 ہجری میں انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کے 179 کے بعد. ان کی کتاب آج تک موجود ہے. ان کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں گے تو ہمیشہ وہ بات یہ لکھتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگ یہ بات کہتے تھے. امام مالک کے شہر کے لوگ کے مدینے میں کون تھے؟ وہ صحابہ کے شاگرد، صحابہ کی اولاد. اس لیے امام مالک کیا ان کی جو پریکٹس تھی وہ اپنی کتاب موطا میں لکھی حدیث میں. وہ کتاب آج تک پرزرو ہے، موجود ہے، ہمیشہ ہر کتابوں میں ہر مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اس میں انہوں نے صحابہ کے شاگرد تابعین کے، ان کے اپنے فتوے، ان کی باتیں انہوں نے پرزرو کی. کہیں تو کیا؟ چونکہ میں نے جیسا کہا نا کہ قرآن کو اللہ کے رسول نے ایکسپلین کیا، صحابہ نے سمجھا، صحابہ کے زمانے میں جو ایشوز آئے، جو مسائل آئے، صحابہ نے اس کو سالو کیا، وہ ہمارے لیے گائیڈ لائنس ہے. اسی لیے امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ صحابہ کی باتیں، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے اپروولس کو ریکارڈ کیا اور اس کو گائیڈ لائن کے طور سے استعمال کیا. اگر آپ سورسز آف انڈرسٹینڈنگ آف ابو حنیفہ حنفی مذہب، مالکی مذہب، شافعی مذہب آپ دیکھیں گے، وہ لوگ ذکر کریں گے قرآن حدیث، پھر اس کے بعد وہ لوگ ذکر کریں گے اجماع، صحابہ کا اجماع، پھر ذکر کریں گے صحابہ کی باتیں، صحابہ کی رائے، صحابہ کا فتویٰ، صحابہ کا گائیڈ لائنس. یہ سب پرزرو کرے وہ لوگ، نقل کرے وہ لوگ. اوکے اسٹارٹ. بہرحال میں سمجھ گیا آپ کا سوال، اس کا جواب میں دیتا ہوں انشاءاللہ. میں جو بول رہا ہوں پہلے وہ سمجھ لیجیے آپ لوگ، مذہب کی بات بعد میں بات کریں گے. میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ دین میں کیا کیا چیزیں بنیادی طور سے ہوتی. اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین کے بعد طبع تابعین آئے، ان کی جنریشن چلتے چلے گئی. آج ہم اللہ کے رسول سے ہمارا ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اپروچ نہیں ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی آتھینٹسٹی کو باقی رکھنے کے لیے ایک چین بنائی گئی. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کے پاس زمانے میں لوگوں نے حدیث بیان کی، تو عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران وغیرہ فتح ہو گیا تھا، لوگ بیان کرتے تھے،
تو عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو بولنا شروع کر دیے کہ کوئی بھی بات کوئی تم کو بیان کرے تو کون ہے معلوم کر لو آپ لوگ کہاں سے وہ سنا کیسے اس کے پاس آئی. پھر اس کے بعد ان کے شاگرد آئے بھائی کس نے بیان کیا اس نے بیان کیا اس نے کس سے سنا اس سے سنا اس نے کس سے سنا اس نے اللہ کے رسول سے سنا. اسی لیے آپ پرانی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے ٹرانسلیشن میں کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. اوریجنل بخاری شریف عربی میں مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ مسند احمد مسند دارمی مصنف ابن ابی شیبہ ہنڈریڈس آف دا حدیث کے بک ہے. اس کے اندر حدیث کے بک میں چین ہے چین. میرے استاذ نے کہا میرے استاذ کو اس نے کہا اللہ کے رسول نے یہ بات کہی. یہ جو چین ہے یہ چین سے ریلیٹڈ کئی سائنسز کو ڈیولپ کرنا پڑا. حدیث صحیح ضعیف غریب شاذ منکر معلل موقوف یہ ٹرمنالوجی ہے. یہ صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی صحابہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی بلکہ تابعین کو بھی اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن بعد میں ڈیولپ کیا اس لیے کہ ایک حدیث کو کتنے لوگ روایت کر رہے ہیں روایت کرنے والوں کا انڈرسٹینڈنگ کا ویلیو کیا ہے ان کی میموری پاور کیا ہے وہ لوگ کہاں کہاں ٹریول کرے یہ سارے ڈیٹیلز کا ایک سائنس بناتی چلے گی. سائنسز ایک یہ اتنے ڈیٹیلس میں یہ میں نے کرا یہ آپ نے کرے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کرے. التاریخ الکبیر التاریخ الاوسط التاریخ الصغیر امام بخاری کی 3 کتابیں ہیں. یہ کتاب میں حدیث ابدی ہے. یہ کتاب میں وہ زمانے کے جو نریٹرز ہیں ان لوگوں کی لائف سے خالی. وہ لائف کیوں کہ بھائی یہ آدمی روایت کیا یہ آدمی اگر صحیح ہے تو اس کی بات صحیح ہے. جب اس کی بات صحیح ہے تو ان حدیث روایت کر رہا تو دیٹ کین بی ایکسپٹڈ وہ حدیث ایکسپٹڈ ہو جائے گی. اس کے لیے امام بخاری امام نسائی امام مسلم سب لوگوں نے اس سبجیکٹس پہ بہت کام کیا بہت لکھا. کیوں اس لیے کہ حدیث کے پروڈکشن کے لیے قرآن کے پروڈکشن کے لیے یہ چیزیں ضروری تھی. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا وضو کرنے کے لیے نل ہونا ویل ہونا بورول ہونا ضروری نہیں ہے. پانی ہونا کیسے بھی پانی لائیے آپ کو بالکل نہیں. تو یہ لوگ بھی حدیث کی چین اور حدیث سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ان لوگوں نے ڈیولپ کی اور اس پہ کتابیں لکھی اور اس کو سکھایا اور اپنی جنریشن کے پاس بھیجا. تو میرے دوست اب صحابہ اگر بولے کہ اللہ کے رسول نے کہا صحابہ یہ بات بولے کہ قرآن میں ہے تو یہ پاسبل تھا. لیکن اس کے بعد کے آنے والے لوگ ان کو یہ بھی بولنا پڑا کہ قرآن کی یہ آیت کا تفسیر ابن عباس نے یہ کہی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کیوں ابن عباس کا نام لیا میں اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرے اللہم فقہہ فی الدین اللہ اس کو کیا کر دین کی سمجھ نالج عطا کر وعلمہ التاویل اور قرآن کی تفسیر سکھا. قرآن حدیث سکھا بول کے دعا نہیں کرے. حضرت اللہ کے رسول کی دعا قبول بھی ہو گئی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے لیے. فقہ فی الدین قرآن حدیث تو مسلمان کے لیے سورس ہے بنیاد ہے لیکن اس کی سمجھ عطا فرما اور اس کی تفسیر ان کو عطا فرما. دیٹ مینس کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن حدیث تو تھی سب کے لیے لیکن اس سے جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی سمجھ ہوتی تھی وہ امت کو اس کو روشنی دیتی تھی. وہ نالج بھی لوگوں نے پرزرو کیا. اسی لیے ابن عباس اگر ایک تفسیر وعلمہم الکتاب والحکمہ حکمہ کا مطلب سنت ہے بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بولے. اگر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر نہ لی جائے آج ہر آدمی کچھ نہ کچھ معنی بیان کر سکتا اس کے. صحیح ہے غلط ہے نارمل بات ہے. ایسا ہی صحابہ کی بہت سی آیتوں میں ان لوگوں نے بیان کیا. ان لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کو آپ جا کے اٹھا کے دیکھیے اس میں ہر حدیث میں یا ہر باب میں جنرلی صحابہ تابعین نے اس کے ایکسپلینیشن میں کیا بات کہی اس کو بھی انہوں نے کوٹ کیا. قال ابو العالیہ قال ابن عباس قال ابن سعید انہوں نے نقل کیا. تو میرے دوست میرے بھائی
میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن حدیث یہ سورسز ہے، لیکن ہمارے پاس بہت سے کوالٹیز صحابہ کے کوالٹیز نہیں ہیں، تو وہ سورسز تک پہنچنے کے لیے بہت سے اور بھی سائنسز کی ضرورت ہے. جو لوگ یہ سائنسز جانتے ہیں وہ لوگ اسکالر اور آتھینٹک اسکالر سمجھے جاتے ہیں. جو لوگ نہیں جانتے ان کا حق نہیں بنتا فتویٰ دینا یا دین میں کوئی بات بیان کرنا، ان کا حق نہیں بنتا، یہ غلط ہے. اسی لیے صحابہ کے زمانے سے آج تک فتویٰ دینے کے لائق، دین سکھانے کے لائق اسپیشل لوگوں کو وہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا کہ یہ مفتی فتویٰ دے سکتے ہیں، یہ تفصیل بیان کر سکتے ہیں. ابھی چونکہ اسلامک رولنگ نہیں ہونے کی وجہ سے ہر شخص اپنے طور سے آزاد ہو گیا، لیکن جب تک اسلامک گورنمنٹ تھی اس کی اجازت نہیں تھی. تھوڑا اس کا اثر سعودیہ گورنمنٹ میں بھی ہے. آپ 50 سال اسلامک ایکٹیوسٹ رہے ہیں، سعودیہ میں جا کے لیکچر دینا ہے تو آپ کو وہاں سے لائسنس لینا پڑتا. وہ لائسنس لینے کے لیے اسلامک یونیورسٹی میں علماء بیٹھے ہوئے وہ آپ سے 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا انٹرویو لیتے، انٹرویو لینے کے بعد آپ کو لائسنس دیتے ہو. دیٹ از دا آتھینٹک چیز. یہاں تو ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے، جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جہاں چاہے بیان کرتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پہ سعودیہ میں بہت سارے اسلامک یونیورسٹیز میں PhD کرنے والے لوگ ہیں حدیث میں، فقہ میں، لیکن آپ جا کے فتویٰ پوچھے، فتویٰ نہیں دیتے وہ لوگ. بولتے کہ فتویٰ دینے کے لیے کمیٹی ہے، وہ کمیٹی سے فتویٰ پوچھو آپ بولتے. ایسا سسٹم بنا دیا گیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین کا پروٹیکشن رہتا. بہنوں دوستوں اور بھائیوں، میں آپ کو 2 چیزیں سکھایا، قرآن حدیث کے ساتھ ساتھ عربک لینگویج اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں، پھر قرآن حدیث کے سائنسز، علم رجال کا مطلب نریٹرز کی لائفز، مصطلح حدیث کو کیسے کمپیئر کرنا، کیسے ایوالویٹ کرنا، کیسے صحیح اور ضعیف کرنا، وہ اور اس سے ریلیٹڈ محدثین کی لائفز، ان لوگوں کی تاریخ اور بہت سی چیزیں اس سے متعلق ہیں، اور ٹیکنالوجی. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز جو میں آپ کو بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر RK کا تو نام سنتے ہیں، پیس کے جو ہے نا وہ کمیٹی کے ممبر ہیں. ان کو PhD انہوں نے جو رسالہ لکھا، وہ رسالہ کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ PhD اقویت خلفاء راشدین، نہ قرآن نہ حدیث، خلفاء راشدین کے قضا کا مطلب ان کے زمانے میں ان لوگوں نے کیا کیا فتوے دیے تھے، وہ ان کی تھیسس فتوے خلفاء راشدین کے. وہ کس کی صورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اقتدوا بعدی ابا بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اتباع کرو. یہ بولے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر عمر کی باتیں، ان کی گائیڈنس ہمارے لیے آتھینٹک نہیں ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم میری سنت پر عمل کرو، خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو. ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ، یہ کون بولے بات؟ اللہ تعالیٰ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. تو اب خلفاء راشدین کی باتوں کی اتباع بھی ان کو کرنا ہے. تو سورسز آف اسلام میں قرآن بھی ہے، قرآن کا ایکسپلینیشن حدیث ہے، حدیث کا ایکسپلینیشن خلفاء راشدین ابو بکر عمر، ان کی پوری باتیں، ان کے فتوے، ان کے اوپینینز، یہ سورسز آف اسلام ہے. یہ سورسز آف اسلام ہے. آج ہمارے ہندوستان میں جو لوگ خالیوں کی یا کہ پبلک کی یا گروپس کی لیڈنگ کر رہے ہیں، ہو سکتا تھوڑا قرآن جان لیے وہ لوگ، ہو سکتا کہ تھوڑی حدیث جان لیے، لیکن جو میں چیزیں بول رہا ہوں وہ موسٹ آف دیم ان کو اٹیچ بھی نہیں ہے، کنٹیکٹ بھی نہیں ہے اس سے. ان کا اس سے دین کی انڈرسٹینڈنگ میں گڑبڑ ہو جاتی، دین سمجھنے میں غلطی ہو جاتی. اس لیے کہ یہ ہم لوگ یہ گائیڈ لائنس ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمائے؟ یہ آیت سنیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کیا مطلب اس کا؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ، صحابہ کے زمانے میں 2 ہی گروپ تھے، مسلمانوں کا گروپ، کافروں کا گروپ. اللہ تعالیٰ بولے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ یعنی کافر ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے. تو صحابہ کا ایمان کو اسٹینڈرڈ بنایا گیا نا. بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ لوگ ہدایت پہ آئے.
صحابہ کے ایمان کو اسٹینڈرڈ بنایا گیا. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا. اگر وہ یوں نہیں کہ چلے جائیں تو پھر ان کے لیے عذاب ہے جو بھی ہے. میرے دوست، صحابہ کی طرح ایمان لانا، یہ جب اللہ تعالیٰ اسٹینڈرڈ بنایا تو صحابہ کی طرح یا ان کے ایکسپلینیشن کو ماننا، اس کو دین، وہ دین کا حصہ ہو گیا. وہ آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی لیے صحابہ کی باتیں، صحابہ کے فتوے، صحابہ کا گائیڈنس دین کا ایک سورس آف اسلام ہے. یہ بات 100% صحیح ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے چاروں کا نام لیا میں، ورنہ وہ زمانے میں جتنے لوگ تھے اور اس کے بعد آج تک جتنے صحیح علماء ہیں، صحیح آتھینٹک ہے، وہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ صحابہ کی باتیں آتھینٹک ہیں، وہ ریفرنس اینڈ سورسز آف اسلام ہیں. اسی لیے حنفی فقہ یا مالکی فقہ یا شافعی یا حنبلی فقہ، یہ جو فقہ ہے ان کے سورسز میں، ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن، حدیث، اقوال الصحابہ، صحابہ کے اقوال، صحابہ کے فتوے، ہر مذہب والے مانتے بات. تیسری بات ہو گئی. اور ایک بات میں چلتے ہوئے بتاتا ہوں آپ کو، ایمان مذہب میں ہر عالم نے بات مانی جو آج کل کے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ومن، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، ومن یشاقق الرسول، جس نے رسول کی مخالفت کی، جھگڑا کیا، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد. رسول کی مخالفت کرنے والا، رسول کے خلاف میں جانے والا، ان کا مسلم، ان کا جان بوجھ کے مخالفت کرنے والا. اتنا بول دیتے تو اللہ تعالیٰ صحیح ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی. ہاں، اس کے بعد کیا ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنایا، یعنی صحابہ کے راستے سے ہٹ کے کوئی راستہ ہٹایا. واتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، ہم اس کو جہنم میں بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، یہ آیت کو دلیل بنایا گیا. اور بعض حدیثیں ہیں، اس حدیثوں کو دلیل بنایا گیا. دلیل بنا کے یہ بات بھی نقل کی گئی کہ اجماع کا مطلب کانسنس آف مسلم اسکالرس ایٹ اینی ٹائم اور کانسنس آف مسلم امہ، یہ بھی ایک سورس آف دا نالج ہے، سورس آف دا دین ہے، جس کو اجماع کہتے ہیں. اگر آپ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی یا ایک دنیا کے کسی بھی آتھینٹک اسکالر سے آپ کنٹیکٹ کر کے پوچھو، وہ بولے گا کہ اجماع آلسو اے سورسز آف اسلام. ایک بات تو میں بولا کہ قرآن کی آیت، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیثیں ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت، ساری کی ساری امت گمراہی پہ اتفاق نہیں کرے گی. اس کو میں دوسرے انداز سے ایکسپلین کرتا ہوں، تھوڑا سمجھو آپ. قرآن، حدیث اور اسلام اور دین صحابہ کے زمانے میں جو تھا وہ پیور آتھینٹک اسلام قیامت تک رہنا چاہیے، نہ رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے. قرآن اور حدیث کا پیور، اس کی حفاظت کافر کرتے ہیں یا مسلمان کرتے ہیں؟ کون کرتے ہیں؟ مسلمانوں میں گروپ ہے، وہ ہے، بات کی بات ہے. لیکن اس گروپ میں بھی ایک گروپ ایسا رہے گا، یعنی کہ لوگ ایسے رہیں گے گروپ میں، چند لوگ وہ سورس آف اسلام کو حفاظت سے رکھیں گے، اس کو سیکھیں گے، سکھائیں گے. وہ ایسا ہی کنٹینیوس قیامت تک جائے گا. اگر ہم عظیم کریں، عظیم تھوڑی دیر کے لیے عظیم سوچو کہ دنیا میں سب لوگ، مطلب کافروں کو تو چھوڑ دیے ہم لوگ، سچے مسلمان، وہ لوگ گمراہی پہ اگر وہ اگریڈ اپون کر لیے تو گمراہی کی لنک، دین کی پیور اسلام کی لنک ٹوٹ جاتی نا. میں اپن سمجھے آپ، میں بولنا چاہتا ہوں
بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ لوگ قرآن حدیث کو نگیٹ کرنے والے ہیں کمنگ جنریشنس کے لیے. اگر سپوز 200 ہجری میں 400 ہجری میں یا 14 اب کے زمانے میں اگر یہ عظیم کریں ہم کہ یہ زمانے میں سارے کے سارے لوگ ایک چیز غلط اڈاپٹ کر لیے تھے، تو مطلب یہ ہوا کہ ایک سیکنڈ یا ایک منٹ یا ایک سال کے لیے دنیا میں حق غائب ہو گیا تھا، دنیا میں پھر اسلام نہیں رہا، کیونکہ کوئی بھی نہ مانا نا اسے، کوئی بھی ساتھ ایڈمٹ کر لیے سب غلط بول کے. یہ یہودیوں میں، کرسچن میں اور پہلے جنریشن میں پاسبل تھا، لیکن اسلام میں امپاسبل ہے یہ. کیونکہ اگر ہم بولے کہ نہیں ایسا ہو سکتا تو بہت سی حدیث اور آیتوں کے غلط ہو جاتا. اللہ کیسے بولے لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک گروپ ایسا رہے گا کہ پوری دنیا بھی الگ ہو جائے گی تو وہ دین وہ کنٹینیو کریں گے، حق پر باقی نہیں دے لوگ. وہ حق پہ باقی نہیں ہے وہ لوگ، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ کنٹینیوس ہوگا، اس کو کہتے ہیں اجماع. اجماع کا مطلب صحابہ یا تابعین یا اور زمانے کے سارے اسکالرس کو قبول کر لیے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اور ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ تو نہیں تھا، آج کے زمانے میں بھی یہ پاسبل ہے. میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے قادیانیزم. معلوم قادیانی؟ ہمارے پاس معتزلہ، شیعہ، بریلوی، صوفی، نقشبندی، چشتی، خادی، زیکس، وائی، زیڈ، ہنڈریڈ آف دا سیٹس دنیا میں ہر جگہ روزانہ پیدا ہوتے رہتے، لیکن امت اس بارے میں کوئی آج تک فیصلہ نہیں کری. قادیانی کے متعلق 1974 میں مسلم کانفرنس میں جتنے کنٹریز مسلمانوں کے ہیں اس کے ممبر تھے، اس کے اندر میں ایک فقہ کی اکیڈمی بھی ہے، پوری دنیا کے اسکالرس کو اس میں بلاتے. تو یہ لوگ 1974 میں جمع ہو کر ان لوگوں نے ڈیسائڈ کیا کہ یہ قادیانی کافر ہے. تو اس کے بعد پاکستانی گورنمنٹ نے جو ان کا مین وہاں ہے اس کو کانسٹیٹیوشن میں ایڈ کر لیا. کانسٹیٹیوشن میں جب ان لوگوں نے اس کو ایڈ کیا تو پاکستان میں فرام دیٹ ٹائم فرام 1974 قادیانیوں کو مائنارٹیز نان مسلم اور کرسچن کے ساتھ کاؤنٹ کرتے. اجماع امت ہو گیا. تو قادیانی بہت ہوشیار ہے، وہ لوگ اس کے بعد اپنا نام چینج کر لیا احمدیہ بولے، کیونکہ ریزولوشن میں قادیانی بول کے لکھا تھا. جب سے وہ لوگ اپنے آپ کو احمدی بولتے نام چینج کر لیے وہ لوگ الگ بات ہے، لیکن کونسنس آف مسلم میں ہو گیا تھا اجماع. تو تیسری چیز صحابہ کے اقوال، یہ بھی سورس آف اسلام. آپ بولیں گے صحابہ کے اقوال کون ہیں؟ آپ لوگ ٹچ نہیں کرے. مصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب ہے 14 والی سم تھاؤزنڈس آف دا پیپرس، اس میں جو ہے 90% صحابہ کے اقوال ہے. موطا امام مالک میں 2/3 صحابہ کے اقوال ہے. موطا امام مالک میں 2/3 صحابہ کے اقوال ہے. یہ لوگ پرزرو کرے اس کو، یہ بھی سورس آف اسلام ہے. اور ایک سورس آف اسلام قیاس. قیاس کون کرنا ہے کیسے کرنا ہے الگ بات ہے. میڈیکل ڈاکٹر جو ہے نا بعض دفعہ بیماری نہیں جانتا، لیکن پرنسپل آف دا باڈی، پرنسپل آف دا میڈیسن اس کو معلوم ہے نا، تو تھوڑا سا ڈوز دیتا ہے. سر میں درد ہوگا، پیٹ میں درد ہوگا، یہ میرا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ایکس رے اسکیننگ کرنے سے پہلے اس کو پرنسپل لیتے کیوں درد ہو سکتا ہے. ایک آئیڈیا کے لیے 20% بیسک بنا کے تھوڑی دوا دیتا، کل ہوتا آنے کے بعد باڈی امپروو کو تھوڑا ڈوز بڑھا کے اسی کو کنٹینیو کرتا، نہیں تو پھر دوا چینج کرتا. یہ کام نہیں کر سکتا بیکاز ناٹ اسپیشلائزیشن، اس کے پاس کچھ گائیڈ لائنس ہے. سملرلی قیاس اجماع کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنس ہے، آتھینٹک پیپل نہیں دے گا. تو قیاس کیا ہے اس کی کوئی مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بولے قرآن میں ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، والدین کا اف تک نہ بولنا. اب ہمارے قرآن حدیث کا نام لینے والے ماڈرن لوگ کیسے ہیں معلوم؟ والدین کو مارو بول کے قرآن میں نہیں اف نہ بولو، تو وہ کیا کرتے وہ گھر بند کرتے، اس کے بعد والدین کو پنچس دیتے. مارو بول کے کہیں قرآن حدیث میں ممنوع نہیں ہے نا، اف نہ بولو. اف کا بولنا اس کو نہیں بولیں، ہم پوچھتے رہے ہوں. اگر کوئی ایسا ایکسپلین کرے تو کیا بولیں گے آپ لوگ؟ اگر اسکالر 2nd سینچری 3rd سینچری 4th سینچری کے جو پرنسپل وہ لوگ بنائیں، وہ پرنسپل کو اگر آپ لوگ فالو نہیں کریں گے تو نہیں سمجھا سکتے آپ اس کو. سمجھا
گیری تو مان لے سکتا ہوں، آپ عقل سے سمجھا لیں گے، لیکن پرنسپل ہونا چاہیے نا کوئی پرنسپل. تو وہ پرنسپل وہ لوگ بنا کلاس بولے اس کو. کلاس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہود نصارا قوم عاد قوم سمود کا ذکر کرنے کے بعد بولے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مند لوگوں تم ان لوگوں سے عبرت لو. عبرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک پولیس میں ہے، آپ کمشنر آف پولیس ہے، ایک آدمی کسی کو ریپ کرا تو آپ کیا کرتے؟ اس کو قتل کرتے، سزا دیتے، جیل میں ڈالتے. کیا کے واسطے؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہونا. کیا مطلب؟ ایسا کام کوئی بھی کرے گا تو اس کو یہی سزا ملے گی. کمپیئر دیٹ از دا کلاس. تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے کافروں کے برے برے کام یا تو ان کی سزا ان کا عذاب نقل کرنے کے بعد بولے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ کہ دیکھو تم لوگ عبرت لو، تم ایسا کرو گے تم کو بھی یہ سزا ملے گی. تو جیسا ایکشن ہوگا ویسا حکم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بلینس آف دا ایشوز اب ہے. وہ ایشوز میں میں ریلنگ دے سکتا ہوں کہ یہ غلط ہے، جائز ہے، یہ حرام ہے. کیوں دے سکتا ہوں؟ سملر ایشوز حدیث میں لگا نہیں. تو سملر ایشوز کا ریلنگ کو نیو ایشوز پہ میں اپلائی کرتا ہوں. دیٹ از دا کلاس. آگے بات سمجھ لیں، جب ماں باپ کو اس سے تکلیف دینا جائز نہیں ہے تو اس سے بڑی چیز سے بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، اور اس سے چھوٹی چیز سے بھی تکلیف دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ مقصد اف نہیں ہے، مقصد ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا. دوسری آیت میں بولے وقفی لمحہ جناح الذل، ان کے سامنے جھک جاؤ بول کے ہے. یہ مطلب یہ آیتوں کی روشنی میں یہ مثال بیان کرتے. تو دوست کلاس سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ اس ٹائم میں میرا خطبہ ہوتا ہمیشہ کبھی نہیں مل سکتے آپ لوگ. خلاص اجماع صحابہ کے اقوال یہ چیزیں سورسز آف اسلام میں بیان کیا اور یہ سب علماء کے پاس اگریڈ اپون، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور پھر بہت سی چیزیں قرآن حدیث کے لیے ضروری ہیں جو ہم کو ضرورت ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، اور ہمارے پر ضروری ہے سیکھنا قرآن حدیث کو ایکسپلین کرنے سے پہلے. قرآن کا ایکسپلینیشن اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ سکھائے. کہنے سورہ قیامہ 29 پارے میں آئے تھے لا تحرك به لسانك لتعجل به. اللہ کے رسول جب قرآن آتا تو جلدی جلدی یہ پڑھتے تھے یاد کرنے کے لیے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بولے جلدی جلدی نہیں کرو، حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی سے بھول جانے کے ڈر سے جلدی جلدی پڑھتے تھے. لا تحرك جلدی نہیں کرو. ان علینا جمعہ، قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ان علینا جمعہ و قرآن، پڑھانے کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اسی لیے تجوید ہے ہمارے پاس. میں انگلش بولوں، میرا اسٹائل الگ، برٹش کا اسٹائل الگ، امریکن کا اسٹائل الگ ہے. بڑی تسلیم نہیں، کوئی سب غلط نہیں بول سکتا. لیکن قرآن کو الحمدللہ رب العالمین ایسا پڑھنا. الحمدللہ رب، الفاظ صحیح ہے، اسٹائل غلط ہے، کوئی بھی ایکسپٹ نہیں کرتا. کیونکہ قرآن کا اسٹائل ایک اسٹائل ہے، وہ تو سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا ان علینا جمعہ و قرآن، قرآن کا جمع اور قرآن کا پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ قرآن کا اسٹائل سیکھنا، دیٹ از دا تجوید. پھر ان علینا بیان، قرآن کا ایکسپلینیشن بھی ہماری ذمہ داری ہے. کس کی؟ اللہ کی. تو قرآن حدیث کا ایکسپلینیشن آپ اپنی عقل سے جو بھی کرنا غلط، صحابہ تابعین جو ایکسپلینیشن کا وہی کرنا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. میرا لیکچر کمپلیٹ نہیں ہوا اور سورسز آف اسلام بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے. سم ٹائمس once again inshallah we will get that and we'll continue it. بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں بھائی. مذہب و ایمان کوئی ایک الگ چیز نہیں ہے. ایکسپلینیشن آف دا قرآن